अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस पर अमूमन तो पाकिस्तान ही बोल उठता है, लेकिन इस मर्तबा हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वहाँ से मुसलमान ममालिक से आवाज़ उठी और बड़ी सख्त आवाज़ उठी, इस हद तक उठी कि अरब दुनिया जब बोली तो फिर इनको मोदी गवर्नमेंट को उनको रिज़ाइन करवाना पड़ा। और अब क्या कहें कि क्या बोलता है, पैसा बोलता है या क्या बोलता है, लेकिन कुछ बोला है जिसमें कि बीजेपी हुकूमत को पहली मर्तबा बैक फुट पे जाना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो मामला अंदर वो दबाए हुए बैठे थे और कभी उस पर बात नहीं करते थे, उनको समझ आई है कि ये एक बैनुल अक़वामी जो मामला है ये बनता चला जा रहा है। और इसमें जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो एक यकीनी तौर पे दुनिया में इस बात को उजागर करवाया, यूनाइटेड नेशंस में बात की, उसके बाद इस्लामोफोबिया के हवाले से भी एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई। तो फुल मार्क्स टू हिम एंड टू ऑल द गवर्नमेंट्स। और बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी बोले हैं, हुकूमत भी बोली है, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी आवाज़ें आएँ मोदी हुकूमत की इस फस्तायत के और इस्लाम दुश्मन बातों की, उतना बेहतर है। और उम्मीद है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा जी नाज़रीन, एक और बात हम ज़रा क्लियर करते चलें, इससे पहले कि हमारे बड़े आज ज़बरदस्त गेस्ट हैं शौकत तरीन साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा नाज़रीन ये बड़ी खुल के बात करते हैं और बड़ी दो टोक अल्फाज में बोलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनसे गपशप करने का। ये आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था, बाकायदा ऐलान हुआ था कि जी हम ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है उसको हम लागू करेंगे। हमने सोचा बड़ी अच्छी बात है कि स्टेप्स उठाएंगे कि भाई ऑस्टेरिटी के यहाँ से कटौती करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ टिकर्स विकर्स आए। अच्छा, वो मज़े की बात ये कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने बड़े एक सख्त सी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कोई ये कौन सी बातें हैं, ये सोशल मीडिया पे आ गई हैं कि अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसने कहा आपको, हम बिल्कुल ऐसे नहीं करें। अच्छी बात है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं हो रहा, लेकिन जो बात अच्छी नहीं है वो ये है कि आप हुकूमत हैं, जब आप पॉलिसी की बात करते हैं भाई, तो उसके बाद आप उसको स्पेल आउट करें। अगर आप स्पेल आउट नहीं करते, अगर आप नहीं कहते कि हमने इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात की, उसका मतलब ABCD, तो फिर जाहिर है लोग तो बात करें, क़यास सराइयाँ होंगी। तो ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको क्या कहना चाहिए और फिर कह के उसको एलैबोरेट करना चाहिए। बात को ज़्यादा नहीं इस पे बढ़ाते, आगे हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत सी जो डिस्कशंस होती हैं वो शुरू और आखिर होती हैं शौकत तरीन साहब पे, और जो उन्होंने और जो आपने जाके IMF से बातचीत की, तो हमने कहा आज आप ही से डायरेक्टली बात कर लें, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि जो महंगाई की सुनामी चल पड़ी है, मालूम नहीं कहाँ जाके रुकेगी। सबसे पहले शौकत तरीन साहब, इससे पहले कि हम इस पर आए इकोनॉमिक सुनामी पे, हम देख रहे थे कल आप कोर कमेटी की मीटिंग में थे जो बनी गला में हुई है, तो उस पर हमें आप ज़रा बताइएगा कि लुब्बे लुबाब क्या है। अब ये जो लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने कहा था, और फिर उसके बाद अब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखेंगे, रुकेंगे ज़रा, तो क्या है, आप कल थे मीटिंग में, यू आर अ की मेंबर ऑफ द पार्टी नाउ, आपकी हमें मालूम है सोच से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़े मुस्तफीद होते हैं, तो क्या अब क्या करने जा रही पार्टी? देखिए जी, पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है कि आप हमें एक किस्म से तहफ़्फ़ुज़ दें कि अगर हम जो मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च करेंगे, तो उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। और वो वैसे ही है जैसे कि PTI हुकूमत ने बिलावल जरदारी की मार्चेस को किया, मरियम नवाज़ शरीफ की मार्चेस को किया, मौलाना फजलुर रहमान की मार्चेस को किया। तो हमने तो बिल्कुल उनको जहाँ उन्होंने कहा हम जाएंगे, हमने जाने दिया। तो हमने जब मार्च किया तो इन्होंने ना सिर्फ के रोका बट तशद्दुद किया। तो वो उसके बीच में फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा सा डिसीजन लिया था, इससे पहले कि जो है कुछ खून खराबा हो जाए डी चौक में,
تو یہ جناح چوک میں جب رکے تو انہوں نے کال آف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سپریم کورٹ جائیں گے اور ان سے یہ ایک قسم سے پروٹیکشن لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا اعلان کریں گے، اور اگر ان پروٹیکشن نہ دی پھر بھی ہم پھر سوچ سمجھ کے جو کرنا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا کل جو تھی وہ یہ بھی ایک قسم سے اس چیز پہ اتفاق ہوا کہ اس حکومت نے یہ پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے صرف مسئلہ، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک دم ساری چیزیں قیمتیں بڑھا دی ہیں، تیل کی، ڈیزل کی، بجلی کی، گیس کی، اور اس کی وجہ خوردنی تیل کی، اس کی وجہ سے باقی چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس وقت تڑپ گئے ہیں، تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی آبویسلی ترتیب دی جو میں ڈائیولج نہیں کروں گا اس وقت، لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ 3-4 اور چیزیں بھی ہیں جس کے بیچ میں نیب کا لا ہے، ای وی ایم کا لا ہے، اوورسیز پاکستانیز کا لا ہے، تو کافی چیزیں کل ڈسکس۔ اچھا جی، تو یہ بتائیے گا شوکت ترین صاحب کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے تو وہ خارج کر دی درخواست کہ جی ہمیں اس طرح کی اجازت دی جائے، پروٹیکشن دی جائے، تو اس کے بعد واٹ از اسٹیپ 2 ناؤ سپریم کورٹ کے حوالے سے؟ نہیں، میرے خیال میں ہم نے کوئی اس پر اپیل وغیرہ کی ہوئی ہے، وہ ہم ضرور دیکھیں، یہ ادارے ہیں، یہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگر اس سے ہمیں آئی ہو کہ مایوسی نہ ہو، کیونکہ ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ایک قسم آئین میں ہمارا حق ہے، یا پیسفل پروٹیسٹ ہمیں کرنے دیا جائے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی پر فوکس رہے گا، تو جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آپ کو نہیں ملتا کلیئر سگنل، تو جب تک کہ لانگ مارچ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، تو لیکن مہنگائی مارچ کی بھی بات ہو رہی تھی شوکت ترین صاحب، وہ الگ ہے یا وہ لانگ مارچ ہی کا حصہ ہو گیا؟ نہیں، وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہے۔ جو مہنگائی مارچ ہے وہ مارچ نہیں ہوگا، وہ پروٹیسٹ ہوگا ہر شہر میں، ٹھیک، اور پورے پاکستان میں ہوگا، اور وہ صرف پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ ہمیں بہت لوگوں نے، بہت پارٹیز نے، باقی پارٹیز نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا مل کے کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نہیں پس رہے، یہ پورے پاکستان کے لوگ پس رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ پروٹیسٹ ہوں گے شہروں میں پی ٹی آئی سے ہٹ کے بھی۔ اچھا، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جو جس طریقے سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کا کیا ایک یعنی بہت ہی گھمگیر قسم کا امپیکٹ لوگوں پہ ہو رہا تھا جب آپ لوگ بڑھاتے تھے، جب بھی ہم یہی کہتے تھے۔ اچھا، اب یہ بتائیے، مفتاح اسماعیل صاحب سے جب بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ آگے سے ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، میں نے بالکل منوان اسی چیز پر اگری کیا جو میرے پری ڈیسیسر شوکت ترین صاحب اگری کر کے آئے، یعنی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ فروری میں کہ جی 60 روپے تیل بڑھے گا، تو پیٹرول بڑھے گا، تو میں نے تو وہی کیا ہے، اور آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اب وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ویب پیج پہ ہے۔ ہم نے جو اگری کیا تھا، ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہر مہینے جو ہے ہم نے پی ڈی ایل جو تھا پورے سال کا وہ 650 بلین روپیہ تھا ہمارا بجٹ، ہم نے جو ہے یہ پچھلے دسمبر تک تو میرے خیال میں 90-100 بلین کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یار اس کا تم 300 تو کر لو نا، 325 کے قریب۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا، یہ کوئی تقریباً انہوں نے نومبر سے شروع کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہر مہینے آپ 4 روپے جو ہے پی ڈی ایل بڑھا دیا کرو، اور اس سے یہ 325 یا 350 ہو جائے گا، آپ کا 30 روپے تک چلا جائے گا تو ہو جائے گا۔ یہ ہم نے ان کو کہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ہماری جو یہ قیمتیں ہیں وہ بھی ہم ریکور کرنی تھی ہم نے۔ تو جب ہم نے فروری میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تو ہم نے وہ 4 روپے جو مہینے کے بڑھانے تھے اس کو اکاؤنٹ فار کیا، اس میں 93 بلین بنتا تھا۔ پھر جو پیٹرول کی پرائسز اس وقت تھیں اس کو ہم نے کہا 4 مہینے ہم نہیں بڑھائیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، وہ 267 بلین تھی، اور جو بجلی کے 5 روپے ہم نے کم کیے اس کا 106 بلین، یہ 466 بلین ہم نے اکاؤنٹ فار کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھیں وہ اس کے اوپر ہم پورے اتر رہے تھے۔
اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ پیسے کہاں رکھے گئے، تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ کہاں پیسے رکھے گئے، تو وہ ان کو سمجھ اگر نہیں آ رہی، وہ سمجھ تو ان کو آتی ہے. جی میں نے کہا بجٹڈ سبسڈی کا آپ فرما رہے ہیں. ہاں یہ بجٹڈ تو نہیں تھی، یہ ہم نے خود پھر بجٹ جو ہے اس میں سے کریٹ کیا. ہم نے پی ایس ڈی پی کاٹی، ہم نے پروونسز سے پیسے لیے، ہم نے ڈیویڈنڈز میں لیے پیسے، ایف بی آر سے تھوڑے زیادہ لیے، گرانٹ تھوڑی کم کی. وہ 466 میں ان کو پورا حساب دے چکا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے تو نہ کوئی ای سی سی کی اپروول تھی یا کوئی کچھ تھا. ارے بھائی آپ حکومتیں چلا چکے ہیں. ای سی سی کی جو اپروولز ہوتی ہیں وہ 15 days ٹو منتھ بیسز ہوتی ہیں. جب خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اپروول دی جاتی ہے. وہ 4 مہینے کی اپروول نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ پوچھ لیں آپ لوگوں سے، آپ پروونشل گورنمنٹ سے پوچھ لیں، آپ ان کمپنیوں سے پوچھ لیں جن سے ہم نے پیسے لینے تھے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ نسیم یہ ہے کہ جب تو ہم چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد، اچھا تو سوری اسٹیپ بیک، ہم نے کیا کرنا تھا اس کے بعد؟ کہ جون کے بعد ہم نے یہ ساری قیمتیں بڑھا دینی تھی؟ نہیں، ہم نے جا کے رشیا سے پہلے بات شروع کر دی تھی اور وہ تو ان کو بھی خط مل گیا ہے، اور وہ اس سے ہم نے 30% ڈسکاؤنٹ لینا تھا. وہ 35-40 روپے 45 روپے فی لیٹر جو ہے نا وہ ہمارے پاس بچ جانا تھا. پھر ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا تھا، سب کو نہیں دینی تھی. پھر ہم نے موٹر سائیکل چھوٹی گاڑیوں کو جولائی 1 سے دینی تھی. اس طریقے سے ہم نے اس کو جا کے ریکوپ کرنا تھا یا آگے لے کے جانا تھا. اچھا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو بیٹھے رہے چپ کر کے اور ہمیں بلیم کرتے رہے، اور اس کے بعد قیمتیں جو $90 تھی فی بیرل وہ چڑھ گئی 120 123 پہ چلی گئی. تو آپ اندازہ کریں نا، وہ ایک دم ان پہ جب وزن آیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا، یہ پھر بھی ہمیں بلیم کرتے رہے. کچھ تو نہیں تب کہا جا کے نہیں آئی کیا ایم ایف نے کہا بیٹا اگر تم لوگ جی کچھ نہیں کہا نہیں کیا تھا، یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا تھا، بھائی آگے جب اگر قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب سن لیں نا، اگر $90 کے اوپر ہم نے چھوڑ کے آئے تھے کہ بھئی یہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، جب وہ $120 $123 پہ گیا پیٹرول وغیرہ، وہ پیٹرول اور ڈیزل، تو جو ایڈیشنل تھی یہ پاس آن کرتے. وہ دس واز نیچرل کہ بھائی ادھر تک تو ہم نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے پچھلی حکومت نے، اس سے اوپر تو نہیں ہے، تو یہ پاس آن کرتے. یہ پولیٹیکلی ان کے لیے ایک قسم سے ان کا خیال تھا سوسائڈ ہے، تو اس نے یہ چپ کر کے بیٹھے رہے 6 ہفتے تک چپ کر کے بیٹھے رہے. پاس آن پبلک کو کرتے، صرف پاس آن پبلک کو کرتے. جی وہ اتنا جو ایڈیشنل تھا کرتے نا. یہ ہم تو وہ بھی نہ کرتے، ہم تو اس کا بھی کچھ، لیکن ان کے لیے تو بڑا سمپل تھا نا کہ بھائی انہوں نے ادھر تک تو سبسڈی آپ کی رکھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو ہم پاس آن کریں گے. نہیں کیا انہوں نے. اور انہوں نے بالکل ایک اور چیز جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھے، رشیا کے پاس جا کے یہ تیل لے کے آتے سستا، اور جیسا ہندوستان نے پاس آن کیا یہ بھی پاس آن کرتے. لیکن ان کی منطق کیا ہے؟ ان کی منطق ہے ہاں آپ نے خط تو لکھ دیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میرا ان کو کہنا یہ ہے کہ کیا کنواں جو آپ کے پاس چل کے آئے گا پیاسے کے پاس، یا پیاسا کنویں کے پاس جائے گا؟ کبھی ہوا ہے آپ نے کہ جب لوگ جو ہیں وہ آپ کو آگے گھر بیٹھ کے آپ کو آگے ڈسکاؤنٹ دے جائیں؟ تو مطلب یہ ہے، تو یہ تو بالکل اس لیے ہوا یہ کہ یہ جانے نہیں چاہتے رشیا کے پاس، یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ جو، تو اس میں یہ خود پھنس گئے ہیں. اور اب انہوں نے ایک دم جب ان کو پتہ چلا کہ IMF نے کہا کہ ہم تمہیں بالکل کچھ نہیں دیں گے، اور تب ان کو ریئلائز ہوا کہ اگر IMF کے اوپر سائن آف نہیں ہوگا تو چائنا بھی پیسے نہیں دے گا، ان کو ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا، ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دے گا، ان کو سعودی عربیہ والے جو ان کی وہ کچھ نہ کچھ امداد کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی نہیں دیں گے. تو اس لیے اب ان کو بالکل ایمرجنسی طور پہ ان کو ساری کی ساری چیزیں بنانی. ادھر ایک اور چیز میں کہوں گا اور مجھے اجازت دیں آپ، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو 60 روپے ہے پہلے تو وہ ہم بڑھاتے ہی نا، وہ تو جولائی کے بعد ہم کرتے، اور اس میں سے ہم نے رشیا سے پیسے لے لینے تھے اور ٹارگیٹ سبسڈی کر کے 10-15 روپے فی لیٹر بڑھا دینا تھا ہم نے زیادہ زیادہ. اب جو دوسرا تھا کہ بھائی ان کو بجلی میں 7.5 روپے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تو صرف، میں نے تو ان سے 2.5 روپے کی وہ کہا تھا کہ جولائی میں 2.5 روپے بڑھاؤں گا جولائی سے پہلے، یہ 7.5 پہ پہنچ گئے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا گیس کی ہم یہ جو ہے 45% بڑھائیں گے، انہوں نے گیس بھی بڑھا دی.
بیکاز آل دے وانٹیڈ واز کہ یہ سارا ملبہ ہمارے پہ ڈالیں اور ایک وقت میں سارا کا سارا جو ہے یہ اپنی سلیٹ کلین کر دیں سرکولر ڈیٹ پہ، ویدر اٹ از الیکٹریسٹی اور گیس، اور اسی چکر کے بیچ میں انہوں نے ابھی ہمیں بلیم کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، بہت سی باتیں آپ نے کہیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ جب آپ نے ورلڈ بینک کو کہا تھا کہ بھئی یہاں سے ہم بجٹ کریں گے ان چیزوں کو، تو ابھی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے آپ سے کہا تھا ان رائٹنگ آپ دیں کہ پروونسز آپ کو کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں جو بجٹ آپ سبسڈی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو او جی ڈی سی وغیرہ کے ڈیویڈنڈز تھے اس پہ بھی آپ سے وہ مانگ رہے تھے ان رائٹنگ۔ تو اگر ہم یہ کہیں شوکت ترین صاحب کہ یہ جو معاملہ تھا کہ آپ ان کو بتا رہے تھے کہ بھئی یہاں سے ہم پیسے لیں گے، اٹ واز ناٹ کمپلیٹ، یہ ورک ان پروگریس تھا، یہ درست بات ہے؟ جی بالکل درست بات نہیں ہے۔ میں نے جب ان کو کہا کہ ہم یہ کریں گے تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ اچھا جناب یہ آپ کریں گے، میری بالکل ایگریمنٹ تھا، ہاشم بخت صاحب سے بات کر لیں اور تیمور جاگڑا سے بات کر لیں، 140 بلین ہم نے ادھر سے لینا تھا پروونسز سے، ان سے بات کر لیں، انہوں نے 2 منٹ میں لکھ کے ہمیں دے دینا تھا۔ یہ تو ہماری جو اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ آف مارچ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس میں جو نیتھن ہے ان کا جو ڈائریکٹر ہے اپنا اس پروگرام کا، اس سے میری بات ہوئی ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا یہ ہم نے ہمارے جو ایڈیشنل سیکرٹری کارپوریٹ فائنانس ہیں اس کے ساتھ پورا کا پورا ہم نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے اور ایک پلان ہے جس میں 625 بلین ہمیں ڈیویڈنڈ سے ملیں گے۔ میں نے کہا اس 625 میں سے 120 ہم نے لے لینے تھے، اور وہ ظاہر ہے وہ ہم ان سے انہوں نے کہا اچھا جی یہ بھی لکھوا کے دے دیں، ہم نے کہا لکھوا کے دے دیں گے، تو اس میں کیا مشکل ہے، یہ جا کے لکھوا لیں کیونکہ پیسے تو پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی دلچسپ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے فارمر فائنانس میں، اور چونکہ ہر چیز اس وقت ایک ہی معاملے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں دن رات پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، حکومت کہہ رہی ہے یہ جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے ہم اس کا ہی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آپ شوکت ترین صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ فارمر فائنانس منسٹر سینیٹر شوکت ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے ترین صاحب کہ آپ اپنی گفتگو میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں مارکیٹ میں تو وہ آپ پاس آن کر دیتے، ان کو پبلک کو پاس آن کرتے، اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو پاس آن کرنی لازمی تھی۔ یو آر سیئنگ کہ اتنی زیادہ یعنی 60 روپے تو نہیں بنتا تھا لیکن کچھ تو پاس آن کرنا بنتا تھا، ایم آئی کریکٹ؟ نو، what I said was کہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس تو انہوں نے اپنے لیے تو آپشنز کھلی چھوڑی نہیں تھی نا، انہوں نے تو رشیا کی آپشن چھوڑی نہیں تھی۔ ہم نے تو جو بھی اگر جو $90 سے $122 $120 پہ گئی ہے اس کے درمیان میں جو بھی ہونا تھا وہ اس میں تو ہم رشیا کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ لے کے اس کو ہی پورا کر دیتے۔ یہ تو اس سائڈ پہ جا نہیں رہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ کم از کم یہ پاس آن کر دیتے، لیکن اس سے پہلے میں آپ نے ایک بات کی بریک سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کر کے چلے گئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے گلے میں ڈال گئے ہیں۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ 38 بلین جو پہلی جو سمائی کا جو ان کو پڑا تھا اس میں وچ از مارچ کے جو اینڈ والا تھا، اپریل وغیرہ میں آپ سمجھیں کہ 58 بلین تھا، تو 100 بلین کا کم تھا، تو 100 بلین کی تو پی ایس ڈی پی ہم نے کم کرنی تھی، تو پی ایس ڈی پی تو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو کم کرتے اور مئی کے مہینے میں بڑھا دیتے، آپ لے لیتے، آپ کہتے جی آئی ایم ایف کو کہتے ہاں جی یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، تو آپ تو نہ روکے نا پروگرام کو، ہم 100 میں کر کے اس کے بعد ہم بڑھا دیں گے۔ ارے کیوں نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں نسیم؟ بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، یہ ان کا یہ پرابلم ہے، یہ کسی طرف سے بچ تو نہیں ہے سر، یہ تو زہر ہے، یہ کیک کا 100 بلین سے کم تھی فار 30 days، 100 بلین سے کم تھی سبسڈی، یہ خود کہتے ہیں کہ 110 ہے 120 ہے، پہلے 100 days میں کم تھی، اور 100 بلین سے وہ پی ایس ڈی پی سے نکلتا تھا، وہ وہاں سے پے کر کے
اور کہتے کہ جی اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہم بڑھا رہے ہیں. کیوں نہیں بڑھائے انہوں نے؟ اچھا, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات آپ کر رہے تھے ابھی, تو ٹارگیٹڈ سبسڈی تو آپ کے زمانے میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی, آپ کی جو ایڈوائزری گروپ تھا اس میں بھی یہ بات ہوئی. تو اس وقت بھی جو لوگ آپ کے ایڈوائزری گروپ میں تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی, اس حکومت میں بھی لوگوں سے بات ہوئی. تو یہ کہ موٹر سائیکلسٹ کو اتنا دیں گے, پھر کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, لگ یہ رہا تھا کہ اٹ سیمڈ کہ لوجسٹکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا. یعنی کہ پیٹرول, اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب کہ پیٹرول ایکچولی لمیٹڈ کم قیمت پہ دینا, یا آپ کا مطلب سبسڈی کا کہ کیش دیں ان لوگوں کو؟ نہیں جی نہیں, دیکھیں کیش تو بڑا آسان ہے نا, لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار پتہ ہے, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگنا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس پہ یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. جو ہمارا جو ایڈوائزری گروپ ہے اور ہم نے سب نے مل کے پہلے یہی کہا کہ ٹارگیٹ سبسڈی پہ جائیں گے. ہمارا خیال پھر بعد میں یہ ہے کہ 1-1.5 مہینہ شاید اس پہ لگ سکتا ہے. ہم نے احساس راشن کے تھرو جانا تھا اسکیم. احساس راشن میں 1,000 روپیہ دیا جاتا ہے 20 ملین ہاؤس ہولڈس کو, اور پر منتھ بیسس پہ, اور وہ اپنے کارڈ کے تھرو جاتے ہیں. اور یہ پورا سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے, اور اس پہ کچھ 6 مہینے لگے تھے سیٹ اپ کرتے ہوئے. ہم نے اسی سسٹم میں کریانہ سٹورز کے ساتھ پی ایس او کے پمپ بیچ میں ڈال دینے تھے. تو پی ایس او کے پمپ کے اس میں ڈال دینا تھا, بھائی ان کو فیول کے اوپر اتنے پیسے ملیں گے, 1,000 2,000 3,000 جو بھی ہم نے کہہ دینا تھا. وہ جاتے کسی بھی فیول پمپ پہ, اور وہ اسی سسٹم سے جس طرح کریانہ سے وہ 1,000 روپیہ لے رہے تھے آٹا, چینی اور دالوں کے لیے, وہی پیٹرول پہ لے لیتے. یہ ہمارے پاس سارا پلان تھا, لیکن ہم نے یہ کہا کہ اس کو 4 مہینے ہمارے پاس ہو جائیں گے, اس کو ہم پوری طریقے امپلیمنٹ کریں گے, اور تاکہ جولائی 1 سے پھر یہ ہم اس کے اوپر صرف ان لوگوں کو دیں جو 20 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں, جو اوپر والے ہیں ان کو پورا چارج کیا جائے. تو یہ سبسڈی دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب نے تو سبسڈی اناؤنس کی ہے کوئی پتہ نہیں 28 بلین کے قریب. تو آپ اس کا مطلب سبسڈی تو کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی سبسڈی اناؤنس تو کی ہے شوکت ترین صاحب, بیسکلی وہی جو آپ 14 ملین گھروں کو کہا ہے 2,000 روپے, اور 1 مہینے کے لیے کیا بس. جی میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں آگے بھی اس پہ چلیں گے. دیکھیے ابھی آپ نے کافی تفصیل میں بتایا کہ جی آپ یہ پلان کر رہے تھے, ایسے کرتے امپلیمنٹیشن یہ, اور پاکستان کی تاریخ میں شاید بہت کم ایسے ہوا کہ ہمیں معلوم یہ پتہ چلا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے, کیونکہ ظاہر ہے چاہے فوج ہے, چاہے ادارے ہیں, چاہے منسٹریز ہیں, ہر ایک سر جوڑ کے بیٹھیے کہ بھئی حالات سے کیسے نکلے. تو یعنی کہ جنہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو بلائے اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی وہ تھوڑا سا بتائیں, کوئی ایڈوائس دیں, تو پھر ایک میٹنگ ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی میں, آپ بھی تشریف لے گئے اور حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, اور اس میں رضا باقر صاحب نے آن لائن جوائن کیا. تو یہ تو بات سامنے آ گئی کھل کے. اور پھر دوسرے دن جو میٹنگ ہوئی اس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے. تو آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جو ہوئی اپارا میں, تو آپ نے ان کو ایڈوائز کیا نہیں کیا, یا آپ کی پالیٹکس آڑے آ گئی کہ بھئی یہ تو میرے کمپیٹیٹر ہیں, اس کو نہیں میں کوئی ایڈوائز کرتا؟ نہیں دیکھیں جی, اس پہ بہت بات ہو گئی ہے, یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. میرا خیال میں اس سے آگے نکلیں. وہ اہم بات ہے سر, آپ ہمیں بلایا گیا تھا کہ کسی, نہیں آپ سن لیں نا, میری بات سن لیں, سنائیں میری بات سن لیں آپ. یہ اس میں انہوں نے بلایا کہ جی کس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکتی ہیں وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جو میرے خیال میں ہم ہوتے ہم کیا کرتے. تو انہوں نے اس کے پر یہ بھی بات کی کہ دیکھیں جی آپ بھی پارٹیسپیٹ کر لیں. میں کہا پارٹیسپیٹ ہم ان کے ساتھ تو نہیں کریں گے, انہوں نے ہمیں حکومت سے نکالا ہے, تو آپ نیوٹرل گورنمنٹ لے کے آ جائیں, ہم ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیں گے, ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا, تو بات وہیں ختم ہو گئی. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, جہاں ایک آپ نے فگر دیا, وہاں میرے خیال ہے سینٹ میں آپ نے فرمایا کہ او ایم سیز اور آئل ریفائنریز جو ہیں
وہ 70 روپے مارجن ان کو مل رہا ہے, اتنا وہ پروفٹ کر رہی ہیں. بٹ حکومت جو اس وقت کی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ٹیکس کے بغیر, وداؤٹ ٹیکس, ایون ناؤ 6 روپے کی سبسڈی اور 23 روپے ڈیزل پہ دی جا رہی ہے سبسڈی. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے جی, جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 70 روپیز ابھی بھی بنا رہے ہیں پروفٹ. دیکھیں جی, میرے پاس تو چارٹ ہے, اب مارجنز کا چارٹ ہے اور انہی کا او ایم سیز کا یہ دیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ڈیزل جو ہے یہ 80 روپے تک چلا گیا تھا, مارچ تک تو یہ 14 روپے تک تھے جو ہم جب تک ہماری حکومت فی لیٹر. اس کے بعد یہ 80 بھی گیا اور ابھی 70 روپے آیا ڈیزل پہ جون میں, اور پیٹرول کے بیچ میں یہ 50 بھی گیا اور میرے خیال میں اب تھوڑا کم ہے, میرے بھی 45 روپے ہے. تو یہ تو میں چارٹ آپ کو بھیج دوں گا, آپ وہ خود دیکھ لیجئے گا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی سائڈ پہ, انہوں نے کہا کہ جسٹ میکنگ ہیو اینڈ دیر سن شائن, تو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے لاسز بھی بڑے کیے ہیں پہلے, لیکن اب وہ بیسیکلی انہوں نے مارجنز اپنے انکریز کیے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس کو میں نے بلکہ میں نے ان کو وہ بھی آفر بھی کیا تھا, میں کہا آپ کو اگر یہ, بلکہ تو میں نے تو ٹویٹ کے اوپر وہ چارٹ بھیج دیے ہیں یار, ٹویٹ پہ چارٹ بھی بھیج دیے ہیں میں نے. جی, تو آپ کا خیال ہے کہ حکومت ان کے ساتھ اٹ مسٹ انٹر انٹو اے نیگوسیشن اور وہ پروفٹ کم کروائیں؟ دیکھیں ان کا وہ یہ ہے کہ وہ کافی لاس بناتی رہی ہیں, اور ابھی پروڈکشن کیونکہ زیادہ نہیں ہے ان کو پاس, ان کو لائنز نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے پروڈکشن نہیں ہے. تو وہ لاس میں سے مطلب ایک قسم سے یہ اوپر کر کے اپنا وہ جو نقصان ہے اس کو کم کر رہے ہیں. وہ یہ وقت وہ نہیں ہے, یہ مطلب لوگوں سے مطلب کیونکہ جیب نہ کاٹے نا وہ. اب وہ اگر کرنا ہے ان کی اپنی جو کوتاہیاں دوسری ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, کریڈٹ لائنز لیں, پروڈکشن بڑھائیں, اس سے مطلب ریونیو بڑھائیں. یہ کیا مارجن بڑھا کے کر رہے ہیں؟ تو یہ تو میں باہر بیٹھا ہوں نا, میں اندر بیٹھا ہوتا میں دیکھتا کس طرح کرتے ہیں وہ. ٹھیک ناظرین, بڑی دلچسپ ہے, اس کو ہم جاری رکھتے ہیں, بریک کے بعد ہم ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ شوکت ترین صاحب ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ فارمر فائنانس منسٹر ہیں, لیکن یہ پولیٹیشین ایسے نہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی نسل در نسل یہ پولیٹیشین ان کا خاندان رہا ہے. ہی از اے نیو انٹرنٹ انٹو پالیٹکس. تو بڑی دلچسپ بات ہے. یہ آپ اس کو کنفرم تو کریں گے شوکت ترین صاحب کہ یہ خبر خوب پھیلی کہ جب پہلی مرتبہ فیبری میں پرائم منسٹر آفس کے ایڈیشنل سیکرٹری آپ کے پاس آئے باجوہ صاحب, یہ کہنے کہ جی آپ بجلی میں اور تیل میں پرائس ریڈکشن کریں, تو شروع میں تو آپ کافی آپ ڈس ایگری کیا, ناراض ہوئے, اور پھر کیا پولیٹیکل اکانومی کی کیا کمپلشنز تھی ترین صاحب کہ پھر آپ نے ایگری کیا؟ کیونکہ انیشلی تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اور باجوہ, عثمان باجوہ تو آیا کسی فیبری کی مڈل میں. یہ ثاقب شیرانی, میں اور اکانومسٹ باقی ہم نے 5-6 اکانومسٹ تھے. یہ تو ہم نومبر دسمبر سے شروع تھے ان چیزوں پہ, اور ایک چیز نہیں تھی اس کے اوپر. ہم نے بہت اور پروگرام جس میں ڈالتے, جس میں انٹرنشپ پروگرام تھا, جس میں ویمن امپاورمنٹ پروگرام تھا. اسی طریقے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم شاید جو ٹیکس کے اوپر چھوٹ دے دیں سیلریڈ کلاس کو, یہ جو ہے تاکہ وہ ان کو, وہ بہت چیزیں تھیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. یہ تو وہ ایک پروپوزل لے کے آ گیا کہ جناب آپ اس طرح کریں گے نا 200 بلین کے اوپر یہ کر دیں گے. تو ہم نے اس کو کہا دیکھو ہم دیکھتے ہیں اس کو, ہم اس کو ٹارگیٹڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. تو ہمیں تو دیکھیں, I was never influenced by people from outside. We were working on a targeted program, and then when we realized کہ یہ targeted program جو ہے اس میں ہمیں implementation میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور پرائم منسٹر نے کہا یار اس وقت لوگ جو ہیں پس رہے ہیں, تو اگر ہم کوئی ایک لمیٹڈ, پہلے تو یہ تھا نا پورے سال کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں جو بھی ٹارگیٹڈ ہوتا جو بھی تھا, تو ہم نے کہا ہم 4 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں, یہ کر کے اس کے بعد ہم آگے نکلیں. تو یہ کوئی ایسی بات, دیکھیں یہ کسی نے اخبار میں دے دیا, مجھے پتہ ہے کس نے دیا, اور اس کے بعد اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی, یہ ایسی بات نہیں ہے.
اچھا ایسی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب فائنانس منسٹر تھے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں چارٹر آف اکانومی کی آپ نے بھی بات کی, اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی, پھر جب یہ حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, آصف علی زرداری صاحب نے بھی. تو آپ لوگ جو ملک کے صورتحال جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کنسنسس بنا کر کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اسٹرکچرل ریفارمز کرنا یہ سب. تو کل یا آج میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے شاید کل بات کی ہے اس کی گرینڈ الائنس کی, جس میں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی, تاکہ خاص طور پہ اقتصادیات کے حوالے سے کہ کچھ کنسنسس بنے. تو آپ بھی اس کو ایڈووکیٹ کرتے رہیں شوکت ترین صاحب. تو پولیٹیکل حالات تبدیل ہو گئے ہوں لیکن وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ تو ہے. کیا آپ عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ اس طرح کی چیز میں آپ کی پارٹی کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہمارا تو بڑا موقف اس پہ سمپل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب کسی نے اس وقت بات نہیں کی تھی, میں نے کی تھی 2010 میں جی. اور 2010 میں نے اس لیے کی تھی کہ وہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے ایس او ایز وغیرہ یہ سارے جو ہمارے چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا, اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں. تو میں نے چارٹر اکانومی کی تب میں نے بات کی تھی. ابھی بھی میں کمیٹیڈ ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, بیکاز ہمارے جو بھی ملک جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا چند اکنامک ایشوز پہ ایک کنسنسس ہوتا ہے. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ ہم تو اس کی لیجیٹیمیسی ہی نہیں مانتے حکومت کی. آپ الیکشن کروائیں, نئے انتخاب آئے, نئی حکومت آئے, ہم جس سائڈ پہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے یا اپنا حکومت میں ہوں گے, ہم چارٹر اس کے اکانومی پہ کام کریں گے. اچھا جی, یہ بتائیں لاسٹ کویسچن کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دسمبر میں جو گورنمنٹ چائنا کی ہے وہ دے گی 2.4 بلین, قطر 2 بلین دے گا اسٹیٹ بینک کو, ایل این جی کریڈٹ پہ دے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, سعودی عربیہ بھی رول اوور کرے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ یو اگری ود دس اسیسمنٹ کہ آئی ایم ایف کے فنڈز آئیں گے, اس کے بعد یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت نسیم کہ انہوں نے اتنے ٹف ڈیسیژنز لے لیے ہیں ایکسکیوز می, اور آج روپیہ پھر ڈپریشیٹ کر گیا. تو اس وقت تو ان کو کہنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ بھائی تم سٹاف لیول کوئی نہ کوئی تو ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کر لو. ہم نے مطلب فیول پرائسز 60 روپے لیٹر بڑھا دیا ہے. ہم نے جناب اناؤنس کر دیا ہے 47% 7.5 روپے بجلی کا, ہم نے 45% گیس کی کر دی ہے. ہم خدا کا نام مانو ہمیں کرو, بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ مارکیٹ کہہ رہی ہے یار کمال ہے ان کی بات. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف ان کی بات نہیں ماننے کو تیار جب تک یہ بجٹ میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں. تو ہو ناؤ لیٹ می کامنٹ آن واٹ یو ہیو جسٹ سیڈ. دا فیکٹ از کہ یہ چیزیں اگر یہ کر کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کر کے اور ان کو پیسے بے شک جولائی میں ملیں, اگر یہ جون میں ہو جاتا ہے ان کا اور آئی ایم ایف نے سائن کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ہاں وی آر ایگریبل ٹو ٹیک اٹ ٹو دا بورڈ, تو چائنا جو ہے وہ دسمبر نہیں, چائنا نے ہمیں کہا تھا 10 دن میں ہم کریں گے, تو چائنا ان کو 2.3 بلین دے دے گا. 1.8 بلین بٹوین اے ڈی پی اور جناب ورلڈ بینک پڑا ہوا ہے وہ آ جائے گا. اور اگر ہاں تو بلین ان کا اور ایک اور بلین جو مارچ والے ہے اس کا آئی ایم ایف کے 2 بلین وہ آ جائیں گے, تو ان کے پاس کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی. کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اگر اگریمنٹ اب کر لے تو گورنمنٹ موو کر سکتی ہے نا کمفرٹیبل پوزیشن. ایک آخر میں سوال ہے, جو آپ اگر حکومت میں ہوتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی آپ کی بھی, اور اب مفتاح صاحب آپ کی جگہ ہیں, تو ٹیکس لگایا جائے گا, انکم ٹیکس بڑھایا جائے گا, از اٹ انیویٹیبل؟ میں تو دیکھیں میں نے تو پچھلی دفعہ بھی جو تھا وہ اپنا جو نیشنل انٹرسٹ تھا, جو ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ ہے, اس کو سیکریفائز نہیں کیا تھا. اس دفعہ بھی میں نے, آپ کو معلوم ہے کہ 4.95 انہوں نے بجلی کہا تھا, ہم نے 2.25 روپے کیا تھا صرف. انہوں نے 700 بلین کے ایگزمپشن سے نکالنے کے لیے کہا تھا ٹیکس انکریز, ہم نے 350 کیا تھا. تو اس دفعہ بھی ہمارا اس چیز کے اوپر کئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا.
ہم نے دیکھیں ہم کو آئی ایم ایف کوئی وہ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا جن ہے. آئی ایم ایف جو ہے لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں کہ اس وقت سچویشن جو ہے دنیا کی ہے, مہنگائی آپ دیکھ لیں, لوگوں کی جو انکم لیولز ہیں وہ بالکل ایروڈ ہو گئی ہیں اور مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو ہم تو اس کے اوپر بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کرتے. تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی شاید اسی کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ناظرین نتیجہ کیا نکلتا ہے. شوکت ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو پروگرام ناظرین ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.